Recording in progress. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरह यासीन की आयत नंबर 33 से शुरू करेंगे। व आयतुन और निशानी है लहुम उनके लिए अल अर्दु जमीन में, अलमैततु मुर्दा, अहयैनाहा जिंदा किया हमने उसको, व अखरजना और निकाला हमने मिनहा उसमें से, हब्बन अनाज, फमिनहु फिर उसमें से, यअकुलून वो खाते हैं, वजअलना और बनाए हमने फीहा उसमें, जन्नातिन बागात, मिन नखीलिन खजूरों के, व अनाबिन और अंगूरों के, व फज्जरना और जारी किए हमने फीहा उसमें, मिनल उयून चश्मे, लियाकुलू ताकि वो खाएं, मिन समरिही इसके फल से, वमा और नहीं, आमिलत हु बनाया उसको, ऐदीहिम उनके हाथों ने, अफला यशकुरून क्या पस वो शुक्र नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है कि हमने इसको जिंदा किया, यानी ज़मीन जो है वो मुर्दा और बेजान थी बारिश से पहले, जिस तरह से बंजर और वीरान होती है, कि ज़मीन जो है वो मुर्दा ज़मीन में भी उनके लिए एक निशानी है। क्या निशानी है? कि हमने उसको जिंदा किया, उसमें से अनाज उगाया और फिर ये उसमें से खाते हैं, उसमें से खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इनके फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। अब यहाँ बेसिकली जो है आखरत, तौहीद और आखरत के दलाइल जो है ना हमें बेसिकली मिलेंगे। और ऐसा क्यों है? अगर हम इसके पीछे से कंटिन्यूशन देखें तो हमने जैसे एक वाकया पढ़ा था, यानी बेसिकली तारीख से मुशरिकीन मक्का को बात समझाई गई कि वो रसूलों का इनकार ना करें, ईमान लाएं, तौहीद पर ईमान लाएं और आखरत पर ईमान लाएं। और ऐसा ना करने की सूरत में कौमों का अंजाम क्या होता है वो उनको बताया गया। और वो किस तरह से कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 3 रसूलों को एक जगह भेजा और तीनों को उनकी कौम ने झुटला दिया, और फिर एक शख्स जो था वो उनकी सपोर्ट में, उनकी हमायत में, उनकी फेवर करने के लिए आया, और जब उसने जो है दलाइल के साथ कौम को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो रसूलों पर ईमान लेकर आए, तो कौम ने क्या किया कि उस शख्स को हलाक कर दिया, उस शख्स को कत्ल कर दिया। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है यानी फौरन उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया, और वहां पर भी वो शख्स जाकर जो अपनी कौम की किस तरह से खैर ख्वाही कर रहा था कि किसी तरह से मेरी कौम को मालूम हो जाए कि किस तरह से मेरे रब ने किस बात पर मुझे माफ कर दिया और जन्नत अता कर दी और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और अब ये कौम का रवैया जो था वो एक्सट्रीम रवैया था, जिसकी बिना पर जो है उस कौम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने हलाक कर दिया। और उनको हलाक करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ा कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि अल्लाह सुब्हाना तआला क्या फरमाते हैं कि इनकानत इल्ला सयहतन वाहिदतन, कि ये एक ही चिंगार थी, वही उनके लिए काफी हो गई। फ़इदा हम खामिदून, सब के सब उसी वक़्त जो है तहस नहस हो गए और बुझ कर रह गए, यानी कोई वहां पर जिंदगी की कोई अलामत जो है वो बाकी नहीं रही। और ऐसे में क्या कहा गया कि या हसरतन अलल इबाद, कि ए अफसोस बंदों पर। यानी बेसिकली क्या है कि इंसान जब दुनिया में कुफर करता है और नाफरमानी करता है, नहीं मानता, तो फिर जब इस दुनिया से चला जाता है तो ऐसी सूरत में उसका ये जो रवैया उसने दुनिया में इख्तियार किया, और फिर आखिरत में जो कुछ उसके साथ होने वाला है, दुनिया में जिस अंजाम को पहुंचा और फिर आखिरत में जो उसका अंजाम होने वाला है, इन तमाम चीजों पर या हसरतन अलल इबाद, कि यानी ए अफसोस बंदों पर। यानी बेसिकली ऐसे रवैये के बाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ हसरतें, नदामतें, पछतावे, पशिमानी, ये सारी चीजें, यानी जो है ना इंसान जो है ना काश ही करता रह जाता है कि काश कि किसी तरह जो है ना वो वक़्त पलट आए, कुछ मौका मिल जाए, कुछ मोहलत मिल जाए, कुछ टाइम दे दिया जाए। लेकिन क्या है, या हसरतन अलल इबाद, कि जब मौका है, जब टाइम दिया गया, तब इंसान अपनी इस्लाह करे। और फिर क्या था कि अब ये चीज के
جب قوموں کی نافرمانی اور کفر کی بنا پر ان کو دنیا میں بھی ان کا انجام جو ہے دکھایا جاتا ہے، دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات جو بہت عرصے سے یعنی بہت واضح طور پر کلیئر کر دی کہ جب ایک بار دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، لا یرجعون، نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، یعنی وہ گھر، وہ چیزیں، وہ دنیا جس کے پیچھے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں پڑھ کر جو ہے اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا، ان چیزوں میں پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق پر ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جن کی بنا پر اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا، تو اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہے، لا یرجعون، کبھی بھی کسی صورت میں بھی وہ اپنی اس دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتا، اپنی اصلاح کا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، بلکہ ہوگا کیا، اب آگے ہی جانا ہے، سفر جو ہے آگے کی طرف کنٹینیو رہے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تمام کے تمام سب کے سب کیا ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ وہ بات تھی، کیونکہ مشرکین مکہ اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں کیا لگتا ہے کہ بس مر گئے تو مر کر مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، دی اینڈ ہو گیا، اس کے بعد نتھنگ۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ واپسی ناممکن ہے، اور یہ کہ یہ اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کو حاضر کیا جائے گا۔ اور چونکہ وہ انکار کرتے تھے اس چیز کا، تو اب جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں بیسیکلی اس میں دلائل کے ساتھ ان کو کنونس کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس طرح سے کائنات میں نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، اور جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے، تو ان تمام باتوں کی ایویڈنسز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، بکھیر رکھی ہیں اس کائنات میں، اور انسان ان چیزوں پر غور کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جو کہ رسولوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی گئیں ان پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور سب سے پہلے نشانی کیا ہے، وَآیَةٌ، ان کے لیے کیا نشانی ہے، اس زمین میں، یہ جو زمین اتنی بڑی زمین ہے، اور انسان ظاہر سی بات ہے اس زمین ہی پر رہتا ہے اور ہر وقت یہ زمین اس کی نگاہ میں رہتی ہے، تو بہت بڑی نشانی ہے اس زمین میں، اس زمین پر اگر غور کرے تو یہیں سے وہ اس چیز کو جان سکتا ہے کہ کس طرح سے مردہ سے دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے، مردہ سے دوبارہ زندگی جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ زمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بارشیں نہیں ہوتی، بنجر اور ویران ہوتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، یعنی اپنے آپ میں بھی اگر دیکھا جائے، یعنی بارش ہوتی ہے اور کس طرح سے سب سبزہ ہریالی اور جاندار، یعنی بیسیکلی اسی سے ایک بارش سے تمام چیزیں، باقی بھی جو زندگی ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ زمین اپنے آپ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مردہ چیز ہے، یعنی اگر ہم مٹی کو دیکھیں تو اس میں کوئی ہمیں جانداروں والی کوئی چیز خوبی نظر نہیں آتی، لیکن سبحان اللہ آپ اس میں ایک مردہ بیج بو دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اس میں سے کس طرح سے جاندار چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یعنی پھل پھول درخت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر انسان اس میں سے کھاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اور جو چیزیں سبحان اللہ زمین اگاتی ہے، اس میں کیا ہے، باغات ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور صرف دو چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی ہیں، آبویسلی ڈھیروں ڈھیر جو ہے پھل ہیں، ان کی ویرائٹی ہے جو کہ زمین جو ہے وہ اگاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی زمین پر جو ہے وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی سبحان اللہ کہ کس طرح سے یعنی زمین کو دیکھیں کہ پانی جو ہے اس میں ہمیں کچھ ٹیسٹ نہیں نظر آتا، یعنی کچھ اس میں میٹھا یا کوئی ترش نہیں ہوتا، جیسے ہمیں فروٹس جو زمین ہمیں ان ریٹرن پروڈیوس کر کے دیتی ہے جب اس کو پانی ملتا ہے، تو سبحان اللہ کتنی اس میں جو ہے وہ نیوٹریشس ہوتے ہیں، کتنی نیوٹریشن ہوتی ہے، اور کتنے اس میں رنگ ہوتے ہیں، اور کتنے زیادہ اس میں ذائقے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ہے کیا چیز، مٹی اور پانی، اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت چیزیں جو ہیں اس میں سے اگ جاتی ہیں۔ اور پانی دیکھیں کہ یعنی زمین ایک ہی ہے،
لیکن ہر جگہ کا پانی آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ ڈفرینٹ نظر آئے گا. ہوتا ہے نا کہیں پر بھی جائیں تو وہاں پر پانی کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا آپ کو ڈفرینٹ نظر آتا ہے. اور سبحان اللہ کیسے دیکھیں کہ چشمے ہیں تو ان کا پانی کس طرح سے ہوتا ہے. یوزلی جو چشمے ہوتے ہیں ان کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے. سمندر کا پانی دیکھیں کہ کس طرح سے نمکین ہوتا ہے. دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے, گدلا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم پروسیس دیکھیں کہ اچھا بھئی بخارات بنتے ہیں, اوپر کو جاتے ہیں, بادل بن جاتے ہیں, اور پھر جو ہے بارش ہو جاتی ہے, پروسیس ایک ہی ہے. بارش سے سیم وہی پانی, صاف ستھرا پانی جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم مختلف جگہوں پر مختلف قسم کا پانی دیکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک پانی, یعنی اگر جو ہے نیچے سے جو پانی جا رہا ہے, اور وہ بھی سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کس طرح سے نمکین پانی اوپر اٹھتا ہے اور صاف ستھرا میٹھا پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں جو ہے زمین کی طرف آتا ہے. اور آ کر بھی دیکھیں تو چشموں کا پانی ڈفرینٹ نظر آئے گا, سمندر کا پانی ڈفرینٹ نظر آئے گا, دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آئے گا. تو یعنی ویرائٹی, ویریشن ہمیں چیزوں میں نظر آتی ہے. اور یہ سارا جو ہے یعنی بڑا ایک زبردست قسم کا سسٹم نظر آتا ہے, آرگنائزیشن نظر آتی ہے, ایک سسٹم نظر آتا ہے, اور رینڈمنس نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے آم کا بیج بوئیں اور بدلے میں زمین جو ہے وہ کچھ اور دے دے, کریلے نہیں اگ جاتے. یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں اسی طرح کی یعنی ایک سیٹ چیزیں نظر آتی ہیں, سیٹ پیٹرن میں چیزیں نظر آتی ہیں. اور پھر کیا ہے, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے, انسان ان چیزوں کو استعمال کرے. اور جو اینڈ پہ بات کی جا رہی ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھوں نے تو ان چیزوں کو نہیں بنایا. یہ پیچھے جتنا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ زمین کس طرح سے مردہ ہوتی ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں. جب اس میں زندگی آتی ہے تو کس طرح سے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں, ڈفرینٹ اقسام کی چیزیں ہمیں جو ہے اس زمین پر نظر آتی ہیں. اور وہ تمام کی تمام چیزوں سے جو سب سے زیادہ جو مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے, اول نمبر پر, ٹاپ پر, وہ انسان ہے. امیجن دا بیسٹ تھنگ جو ہے نا وہ ہم یوز کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی ہے نا, اس کا بیسٹ پارٹ جو ہے ہم خود یوز کرتے ہیں. ہم یہ چیزیں جو کھاتے ہیں, بیسیکلی خوراک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق تو جانوروں کا بھی رکھا ہوا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھل ہم خود کھاتے ہیں اچھی چیز, اور اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں, یا چھلکے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تنے وغیرہ یا اس طرح کی, وہ ساری کون سی, یعنی جو ویسٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ کون کھاتے ہیں, جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں. اس میں سے بیسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یعنی ساری چیزوں میں ہے کہ جو اس کا ہر چیز کا جو بیسٹ یوز ہے, جو سب سے بڑھ کر ہے, وہ کون کرتا ہے, انسان کرتا ہے. اور ان تمام چیزوں میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے, سوائے اب ہم کہیں کہ اچھا نہیں بھی ہم سیڈ جو ہے آ کر بوتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں. تو یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں مختلف لوگ جو ہیں یعنی بیج بوتے ہیں, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جتنے بیج اس نے بوئے ہیں, اگر 10 بیج بوئے ہیں تو 10 کے 10 پودے اس کے اگنے چاہیے, 10 کے 10 پودے جو ہے نا بہترین پھل دیں, 10 کے 10 پودے جو ہیں وہ بڑے بھی ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. 10 میں سے کچھ جو ہے یعنی ایک شخص ہے اس کے 10 کے 10 اچھے ہو جائیں گے, دوسرا ہے شاید اس کا ایک پودا بھی بیچ میں سے اچھا نہ ہو, یا ایک آدھ نکل آئے تو اس کا پھل ویسا نہ آئے. تو یہ انسان کے اپنے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جتنے وہ بول رہا ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ نکل آئیں اور بہت اچھا پھل ہو, یہ ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اس کی جو پروڈیوس ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کیسی ہوگی, اچھی ہوگی, ذائقے دار ہوگی, گڈ کوالٹی کی ہوگی, یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی کچھ حد تک اسے یعنی کوشش وہ اپنی ڈال سکتا ہے, بٹ 100% گارنٹی نہیں دے سکتا. اور یہ کام بھی جو ہے نا اگر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, یعنی بیج جو ہے جب ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بیج نرم ہو کر پھوٹتا ہے, اس میں سے پودا نکلتا ہے, پودا جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے,
इंसान उसमें कोई अपनी यानी ऐसी नहीं डाल रहा होता कि अच्छा खुद उसको हर रोज देखना है कि अच्छा बीज को मैं स्प्लिट कर दूं, अब ये टाइम राइट टाइम है, अब मैंने बीज बोए हुए इतने दिन हो गए, अब इसको स्प्लिट कर दिया जाए ताकि अंदर से जो कोम्पल जो वो निकल आए। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करता। वो सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो एक आटो प्रोसेस है। और वो आटो क्या है? वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म पर हर चीज हो रही होती है। तो सुबहान अल्लाह, वमा अमिलतु ऐदीहिम, इंसान ने इसमें से ये जितनी चीजें हैं और इनसे बेतहाशा इंसान फायदा उठाता है, और इंसान की जिंदगी का तमाम दारो मदार जो इन तमाम चीजों पर होता है, तो इन चीजों को इंसान ने अपने हाथों से तो नहीं बनाया। अब ये जो माँ है ना यहाँ पर, वमा अमिलतु, तो ये माँ, इसके दो मीनिंग्स जो हैं होते हैं। माँ समटाइम्स आपको नहीं के मीनिंग्स में भी नजर आता है, या फिर जो के मानों में भी नजर आता है। तो यहाँ जो है, अगर हम दोनों मीनिंग्स को रख कर देखें तो इस आयत का मतलब क्या बनेगा? जैसे अगर हम पहला ही मीनिंग जो कि अभी हम ले रहे हैं, माँ का मतलब नहीं, तो नहीं अगर डालते तो इसका मतलब क्या है कि इन तमाम नेमतों को इंसान ने अपने हाथों से नहीं बनाया। और अगर हम दूसरा मीनिंग लें जो, तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की हैं, और यानी बेसिकली जो कुछ फिर अल्लाह ताला की ही दी हुई अकल से इंसान ने इन नेमतों से जो कुछ बनाया। यानी बेसिकली क्या है कि वमा अमिलत ऐदीहिम का दूसरा मतलब क्या बन जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों से इंसान जो कुछ अपने हाथ से बनाता है। तो वो जो कुछ अपने हाथ से क्या बनाता है? अगर जो के मीनिंग्स में ले रहे हैं तो इंसान क्या कुछ अपने हाथ से बनाता है, यानी अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उनको ऐसे ही एज इट इज नहीं यूज करता, बल्कि सुबहान अल्लाह, उनकी आगे से मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें इंसान जो है वो बना लेता है। और वो भी कैसे बनाता है? अल्लाह सुबहाना ताला ने उसको अक्ल और शऊर अता किया कि वो जो फ्रूट्स हैं वो एज इट इज भी यूज करता है, जिसको कि उसके हाथों ने नहीं बनाया, और फिर उनसे अपने हाथों से भी चीजें बना लेता है। जैसे कि एक दूध ही है, दूध से देखें दही बन जाती है, चीज बन जाती है, और डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूध से बन जाती हैं। और फिर इसके अलावा फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट से भी जैम, जेलीज एंड बहुत कुछ जो है वो बनाया जाता है। इसी तरह जिसे कह लें कि अनाज है, दाने हैं, सीरियल्स हैं, तो उनसे भी देखें कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंसान आगे बना लेता है। और उसमें भी देखें कि इंसान यानी किस तरह से जानवर को देखें तो वो अगर घास खाते हैं तो सारी जिंदगी वो घास ही खाता है, एक ही चीज है। अगर कोई गोश्त खो रहे हैं तो वो गोश्त ही खाते हैं। लेकिन ये इंसान है जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को एज इट इज भी यूज करता है, और फिर फर्दर उसकी अता करदा अकल से उन चीजों में और ज्यादा यानी उनको मिक्स करके और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में से गुजार कर जो है, और मुख्तलिफ चीजें और ज्यादा वैरायटी और ज्यादा जो है ना चीजें जो है वो बना लेता है। अफला यशकुरून, यानी दूसरी मखलूक को देखें तो उनमें ये सब कुछ नहीं है। इंसान भरपूर फायदा उठा रहा है और आगे से वैरायटी भी इंसान ही के पास है। तो अफला यशकुरून, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि इंसान जो है बेस्ट क्रिएशन है। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की, इंसान को अक्ल और शऊर अता की कि वो सिर्फ यानी सेम उस पे नहीं रहा, बल्कि उसने डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बना ली। अफला यशकुरून, तो क्या तुम शुक्र अदा नहीं करते? तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें इन चीजों की शहादत है, इन चीजों की गवाही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात मौजूद है। और ये तमाम चीजों को यानी ये जो कायनात का निजाम है, ऐसी यानी चीजें, बेशुमार चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कायनात में फैला रखी हैं जो कि तौहीद पर शहादत दे रही हैं, जो कि तौहीद पर गवाह हैं, इस बात की गवाह हैं कि तमाम चीजें मुनज्जम हैं। कुछ भी अचानक सडन या रैंडम नहीं है, बल्कि तमाम चीजें क्या हैं, बहुत ही मुनज्जम तरीके से चल रही हैं, सेट पैटर्न के साथ तमाम चीजें हैं। और ये बात इंसान, यानी यहाँ कहा गया ना कि वमा अमिलत ऐदीहिम, कि अपनी अकल से भी उसने उन चीजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जो कि हमें, जिसे कह लें कि जो रॉ मटेरियल है,
جو بیسک ہے وہ انسان کائنات سے لیتا ہے، قدرت سے لیتا ہے، اور آگے پھر اس میں ڈفرینٹ چیزوں کو مکس کر کے اور ڈفرینٹ طریقوں سے اور چیزیں بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیسے کرتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے نا یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہاؤ کم، یعنی انسان اگر بالکل جو ہے نا ان بائسڈ ہو کر اور آنےسٹلی اس بات کو سوچے کہ کائنات کی چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یعنی انسان کی عقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ اتنا آرگنائز سسٹم جو ہے بغیر سپرویژن کے، بغیر کنٹرول کے چل رہا ہو، یعنی اتنی کنٹرولڈ وے میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر بھی انسان جو ہے عقل کے باوجود یہ کہہ دے کہ یہ تو سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، اور یہ بنا مقصد کے ہے۔ کسی نے اتنی زبردست چیز جو ہے، اتنا زبردست سیٹ اپ جو ہے، اور اتنے بڑے لیول پر یہ جو کائنات کا سیٹ اپ ہے بہت لارج سکیل پر ہے اور اتنا ہی منظم ہے، یعنی ایک عقل مند انسان کیسے یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اتنی بڑی چیز جو ہے کسی نے یوں ہی بلا مقصد، بغیر مقصد کے پیدا کر دی ہو، اور یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہو، یہ خود سے خود چیزیں بن گئی ہوں، یہ چیزیں خود سے خود چل رہی ہیں۔ یعنی انسان کی عقل جو ہے نا کسی ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتی، ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن ہے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو انسان اپنی عقل کو جو ہے نا بالکل شٹ کر دیتا ہے، بالکل بند کر دیتا ہے، اور وہ بند کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا اسے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس معاملے میں پھر وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ حالانکہ باقی دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی، اچھا اس نے کہا کہ یہ ایپل ہے، میں ساری زندگی ایپل ہی کھاتا رہوں، یوں ہی کھاتا رہوں، اس کا کبھی میں جیم نہ بناؤں، وہاں اس نے اپنی عقل کو استعمال کر لیا۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، لیکن جہاں اپنے جو چیزوں کو بنانے والا ہے، جس نے یہ تمام فیسلٹیز، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام بلیسنگز دیں، اس کو پہچاننے کے معاملے میں اپنی عقل جو ہے نا اس پر بالکل پردہ ڈال لیتا ہے، اس معاملے میں اپنی عقل کو جو ہے وہ بالکل بند کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا سب کچھ پانے کے باوجود، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اس کی عقل، اس کی بصیرت، اس کی نگاہیں، تمام چیزیں یہ ہر روز دیکھتی ہیں، ہر روز ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر روز ان چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کر کے اپنے رب کا کفر کر دیتا ہے۔ سبحان الذی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، یعنی اللہ، یعنی انسان جو ہے یعنی بدلے میں اگر شکر ادا نہیں کرتا، ایمان نہیں لے کر آتا، فرما برداری نہیں کرتا، تو بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ زی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی کیا ہے کہ اسے انسانوں کے شکر، اسے انسانوں کے ایمان، اور اسے انسانوں کی عبادت، ان تمام چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اسے انسانوں کی تعریف اور شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ زی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ اپنے آپ میں تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی کیسے ہے کہ یہ دیکھیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں امیزنگ، یعنی انسان کا دماغ جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھ کر، جب آپ ان کو تھوڑا سا بھی دیکھیں، غور کریں، سبحان اللہ، کہ کتنی خوبصورت چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، اور کس طرح سے بنا رکھی ہیں، ان کے کلرز دیکھ لیں، ان کا سسٹم دیکھ لیں، ہر چیز میں جو ہے نا امیزمنٹ نظر آتی ہے۔ کہیں پر لینڈسکیپنگ دیکھ لیں، سورج کے غروب ہونے کے کلرز ہی دیکھ لیں، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت رنگ جو ہے نا آسمان پر ہر روز آپ کو ڈفرنٹ ڈفرنٹ پیٹرن اور ڈفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں، اور کہ جب بھی نگاہ اٹھائیں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی۔ ایون کہ جس دن، یعنی بالکل جو ہے جسے کہہ لیں کہ کوئی کلاؤڈ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، پلین بلو اسکائی ہوتا ہے، اس بلو کلر میں بھی کتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کو آپ نے سنا کہ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہے کہ مجھے تو آسمان اچھا ہی نہیں لگتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کبھی آسمان کی طرف دیکھوں، میں تو تھک گیا آسمان کو دیکھ دیکھ کر۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ میں گھاس کو دیکھ کر تھک گیا، کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ میں تو درختوں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گیا، اس کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ پانی، پانی دیکھیں، کیا ہے پانی میں، لیکن سبحان اللہ، پانی کا لفظ ذہن میں آتے ساتھ ہی ایک خوبصورتی آ جاتی ہے کہ پانی جہاں کر کہیں پر بھی ہوگا، آپ کے فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟
کہ بیوٹی، سبحان اللہ، یعنی پانی جیسی خوبصورتی، یعنی جہاں پانی ہے وہاں سبحان اللہ خوبصورتی ہے، درخت جہاں پر ہوں گے وہاں خوبصورتی ہوگی۔ تو ہر جگہ کوئی اپنے رب کو مانے یا نہ مانے، لیکن جہاں کہیں پر وہ اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ ماننے والا ہو، اپنے رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی وہ تعریف کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز، ایون کہ تعریف نہ بھی کریں، ہر چیز جو ہے وہ اس کی، یعنی جو کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کی صنائی کے، ان چیزوں کو وہ چیخ چیخ کر، یعنی بول بول کر ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہمارا بنانے والا جو ہے نا وہ بیسٹ ہے، بیسٹ کریٹر ہے، اس نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا۔ یعنی تمام چیزیں، تمام تعریف کیا ہے اللہ ہی کے لیے، سبحان اللہ زی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی تعریف اور اس کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ جو ہے وہ شرک کرتے تھے، خلق الازواج، کہ سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے کہ خلق الازواج، پیدا کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جوڑے پیدا کیے، مما، اس میں سے جو تم بت الارض، جو زمین اگاتی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے نفس میں سے، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو لا يعلمون، نہیں وہ جانتے۔ یعنی وہ رب جو ہے وہ پاک ہے کہ جس کے علاوہ تمام چیزیں اس نے کیسے پیدا کی ہیں؟ ازواج میں، جوڑوں میں، پیئرز میں بنائی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی زمین میں جو بھی چیزیں اگتی ہیں وہ کیا ہے؟ پیئر میں ہیں۔ اس کے علاوہ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی ان کے نفسوں میں بھی پیئرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ چیزیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اچھا ان کا تو پیئر نہیں ہے، تو یعنی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے جوڑے ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جو بات ہو رہی ہے، یعنی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ نشانیاں ہیں آخرت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس، اس کے موجود ہونے پہ، اس کے ایک ہونے پہ، اور پھر یعنی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ تمام دلائل ہیں ان چیزوں کے لیے۔ تو کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کائنات میں، وہ کیا ہیں؟ جوڑوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور جوڑے جو ہیں یعنی ڈفرینٹ ٹائپس میں ہوتے ہیں نا، کہ جوڑا سم ٹائمز جو ہے جیسے نر اور مادہ کا جوڑا ہوتا ہے، اور جوڑا جیسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا یعنی پیئر ہوتا ہے، جیسے ساکس میں دیکھ لیں، شوز میں دیکھ لیں کہ پیئر ہوتا ہے۔ اور پیئر مین، زوج مین، یعنی دو چیزیں جب اس طرح سے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے دوسرے کے بنا ادھوری ہے، ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ اور یعنی دونوں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک بیچ میں سے نکل جائے تو دوسرا کیا ہے؟ ادھورا ہو جائے گا۔ اب جیسے ساکس کی مثال لے لیں یا شوز کی مثال لے لیں، تو دونوں اویلیبل ہوں گے تو وہ کام کے ہیں، فائدے کے ہیں۔ جوتا اگر ایک ہے، ایک گم ہو جائے تو وہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کی ویلیو کب تک تھی؟ جب اس کے ساتھ کا دوسرا پیئر بھی تھا، جب اس کے ساتھ کا دوسرا جوڑا بھی تھا۔ اب جب وہ ایک نہیں رہا تو دوسرا بھی کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ اور اس طرح جیسے دیکھیں کہ ڈفرینٹ چیزوں میں ہمیں جوڑے نظر آتے ہیں، رات اور دن کا جوڑا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ ہے، اور زمین اور آسمان ہے، زندگی اور موت ہے، جنت اور جہنم ہے، اور اسی طرح سے یعنی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جن کے ہمیں اپوزٹس جیسے کہہ لیں یا پیئرز کہہ لیں، جو بھی ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح من انفسہم، نفسوں میں سے کیسے ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ جوڑا بنایا گیا۔ اور سب سے پہلے جو چیز کہے گی وہ کیا ہے کہ تم بت الارض، زمین جو اگاتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو سارے یہ جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی، ان میں بھی جوڑے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اور سبحان الذی، تمام چیزیں جوڑوں میں ہیں، لیکن واحد کون سی چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے۔ کیونکہ جب جوڑے کی بات آتی ہے نا، تو جوڑا کیا افیکٹ دیتا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، ایک کے بغیر دوسرا جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اکیلی ہے، واحد ہے۔
تمام چیزیں کیا ہے جوڑوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے واحد ہے۔ اور پھر اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا گیا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ اچھا فلاں، اب ہم اگر سوچنا شروع کر دیں گے کہ اچھا فلاں چیز اس کا تو مجھے پیئر نہیں پتہ چل رہا کہ فلاں چیز کیا ہے، وہ بھی تو اکیلی ہے۔ تو کل لہا جو ہے نا، اس میں دونوں میننگز ہو سکتے ہیں، کہ یا تو تمام کی تمام چیزیں جوڑوں میں ہیں، اور جن کے جوڑے نون ہیں وہ تو نون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ پیئر ہے، اس کا اس کے ساتھ پیئر ہے۔ لیکن کچھ اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا گیا لا یعلمون، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ سامنے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا جوڑا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور کل لہا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میجورٹی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اس میں جوڑوں میں پیدا کی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے، اللیل، رات میں، نسلخ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ، اس میں سے، النہارا، دن، فَإِذَا، پس اس وقت، ہم وہ، مظلمون، اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اب رات اور دن کا جو سسٹم ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ دن اور رات جو ہے نا، اس کا ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے، سیٹ کر رکھا ہے، اور بڑے مزے سے یعنی رات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے گریجولی دن آ جاتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے اتنے بڑے لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ بہت سموتھلی، بہت سائلنٹلی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب چینجز ہوتی ہیں نا، کہ جب کہیں پر بھی کوئی چینج آتی ہے، اور جتنی بڑی چینج ہوتی ہے تو اتنا بڑا جسے کہہ لیں ایک شور بھی ہوتا ہے، کہ لگ پتہ جاتا ہے کہ اچھا کچھ بدل گیا، کچھ چینج آئی ہے۔ لیکن یہ چینج دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے کہ بالکل اندھیری رات سے کتنا روشن دن آ جاتا ہے، اور اتنا سموتھلی اور سائلنٹلی گریجول یہ پروسیس ہوتا ہے کہ انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ کہیں نا کہ اچھا میں دیکھتی رہوں کہ کب کیا ہوگا، پھر بھی آپ دیکھتی بھی رہیں آپ، یعنی کیا لگے گا کہ اچھا ابھی تو اتنی روشنی تھی اور ایک دم سے، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ ڈارک ہو گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو کہ اس دن اور رات کو لے کر آتا ہے، یعنی رات کے بعد دن آ جاتی ہے اور دن کے بعد رات آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَالشَّمْسُ، اور سورج، تجری، چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اپنے مقرر راستے پر، ذَلِکَ، یہ تقدیر ہے، تقدیر اندازہ ہے، العزیز، غالب، العلیم، جاننے والے کا۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کے لیے، منازلہ، منزلیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، عادہ، دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجون القدیم، مانند کھجور کی شاخ کے جو کہ پرانی ہے۔ اب یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے سورج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیں زمین کی بات ہوئی، پھر زمین کے اوپر جو کچھ زمین اگاتی ہے، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان تمام چیزوں کے مشاہدات کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا گیا۔ پھر رات اور دن جو ہے وہ بتایا گیا۔ اب جو ہے یعنی زمین سے اٹھ کر جو ہے بیسیکلی آسمان کی طرف جو ہے نا انسان کی نگاہ اس کو لے جایا جا رہا ہے، اس کی سوچ کو لے جایا جا رہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، کہ سورج کیا ہے، تجری، چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے مقرر راستے پر۔ اب یہ جو مستقر ہے، اس کے بارے میں بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی مستقر مینز کہ یعنی بیسیکلی ٹائم اینڈ پلیس کی بات ہے، کہ اس میں جو ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ مستقر جو ہے یہ کیا ہے، اس میں ٹائم کی بھی بات ہے اور جگہ کی بھی بات ہے، وقت کی بھی بات ہے اور جگہ کی بھی بات ہے۔ تو سورج کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے مقرر وقت کے لیے یعنی مقرر راستے پر چلتا ہے، مینز کہ یعنی سورج کیا ہے کہ چل رہا ہے، آبویسلی موو کر رہا ہے، اس میں حرکت ہے، اور یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، لیکن یہ کب، یعنی اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے، یہ چلے گا کب تک، ایک وقت مقرر تک چلے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو قرار آ جائے گا، یہ ٹھہر جائے گا۔ اور یہ وقت کب ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، یعنی
سورج جو ہے اپنے آربٹ میں چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے مسلسل، اور ایک خاص وقت آئے گا جب کہ یہ رک جائے گا، اور اس کا رکنا کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو جگہ کے اس میں لیں تو جگہ کے اس میں کیا آ جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ایک خاص اس میں، اور پھر کیا ہے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر کہ وہ آ کر رک جاتا ہے، رکتا ہے، اینڈ دین اگین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز یعنی دونوں طرف جو ہے نا، اب اس چیز کو بیسیکلی ہم تھوڑا سا حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیسیکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ سورج غروب کے وقت کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غروب کے وقت یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، اور وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو ہے وہ پڑھی۔ اب یہاں جو ہے اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ یعنی غروب کے وقت وہ بیسیکلی عرش کے نیچے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے اور پھر سے وہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوگا، یعنی جب قیامت آئے گی، قیامت قریب ہوگی، تو سورج جو ہے اس کو اجازت نہیں ملے گی، تو وہ مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اب یہ چیز بھی ہے، اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ سم ٹائمز جب اس طرح کی احادیث یا کچھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک کسی سیکنڈ کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے اس کی حرکت جو ہے وہ نہیں رکتی، یعنی مسلسل جو ہے نا بیسیکلی۔ اور یہ بات بھی ہمیں ویسے قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس میں دائبین کا ورڈ آتا ہے، اب آیت مجھے یاد نہیں ہے، اس میں دائبین کا ورڈ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسلسل، مسلسل موومنٹ میں ہے، مسلسل موومنٹ میں ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے سورج ہی کی بات ہے کہ یہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مسلسل جو ہے وہ موومنٹ میں لگا رکھا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں جو چیز کہی جا رہی ہے کہ اچھا یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، تو بیسیکلی ایکچولی بات کیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں کائنات میں جتنی بھی ہیں سب کی سب کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور حکم کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی سجدہ بیسیکلی جو ہے نا اطاعت کو شو کرتا ہے، آپ کی سبمیشن کو شو کرتا ہے، آپ کے سرنڈر ہونے کو شو کرتا ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کائنات کی چیزیں سجدہ کرتی ہیں یا تسبیح کرتی ہیں، تو اس کا مطلب وہ سبمیشن ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سبمیشن ہے، وہ سپردگی ہے، وہ اطاعت ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ جو یعنی میننگ کیا پتہ چل رہے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یعنی سورج اپنا جو بھی کام کر رہا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس کے اذن کے مطابق ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے جو سورج ہے وہ غروب ہوتا ہے۔ اور جس دن اس کا حکم اس کے لیے آ جائے گا کہ وہ آج جو ہے طلوع نہ ہو، تو اس دن سورج جو ہے مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے۔ اور اب یہ چیز کہ یعنی یہ جو اپنے راستے پر مسلسل جو ہے سورج چل رہا ہے، یہ کیا ہے، تقدیر العزیز العلیم، کہ جاننے والے کا اندازہ ہے، یعنی سبحان اللہ کہ یہ جو جس رفتار کے ساتھ جس طرز پر جو ہے سورج کی یہ موومنٹ ہے، یہ سب ایک اندازے سے ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیں بار بار یعنی اس چیز کو بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں، اور یہ اس وقت تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ لگے کہ یہ کیا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر چیز، یعنی ان کی جو موومنٹ ہے، جو ڈسٹنسز ہیں، جو فورسز ہے، ایوری تھنگ کیلکولیٹڈ ہے، ایوری تھنگ، اور بہت ہی پریسائز کیلکولیشنز میں ایوری تھنگ، کہ ان میں سلائٹ سا بھی چینج جو ہے وہ ڈسٹرکشن کاز کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ تقدیر ہے،
یہ انداز ہے، یہ میئرڈ تھنگز ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ یوں ہی سورج بس کہیں پر بھی آیا اور اس نے گھومنا شروع کر دیا، پھر زمین آ گئی اور اس نے زمین نے گھومنا شروع کر دیا۔ تمام چیزیں اپنے اپنے آربٹس میں اپنی اپنی جگہ پر جس سپیڈ سے، جس رفتار سے، جس اینگل سے یہ روٹیٹ کر رہی ہیں، سپن کر رہی ہیں، موو کر رہی ہیں، ان کی سپیڈ، رفتار، ہر چیز کیا ہے؟ کیلکولیٹڈ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تقدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ کون سی ذات ہے؟ العزیز، جو کہ غالب ہے، العلیم، جو کہ جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کے لیے، یعنی چاند کے لیے، منازلہ، منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ، دوبارہ ہو جاتا ہے، کل عرجون القدیم، کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ یعنی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے چاند کی بھی مختلف منازل ہیں۔ منازل مین کے جو چاند کا یعنی کم اور زیادہ ہونا، گھٹنا اور بڑھنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے چاند جو ہے وہ بالکل کریسنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بالکل فل مون ہو جاتا ہے، اینڈ دین اگین جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یعنی اس کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، والقمر قدرناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فکس کر رکھا ہے کہ کس اس سے جو ہے اس نے گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ اور پھر وہ جو اس کی یعنی جب اپنی پہلی حالت پر لوٹتا ہے، یعنی وہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے، اس کو کس سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے وہ یعنی فل مون ہونے کے بعد پھر سے کرتا کرتا کیسے ہو جاتا ہے؟ کل ارجون القدیم، کہ ایک پرانی کھجور کی شاخ کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو پرانی کھجور کی شاخ جو ہے نا، جیسے وہ بھی ایک سوکھی، جسے کہہ لیں کہ ٹہنی کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایسے بینڈ سی ہو جاتی ہے، آرچ کی طرح بن جاتی ہے، تو وہ بھی کائنڈ آف کریسنٹ جو ہے نا، اس کی شیپ کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لش شمسو، نہیں سورج کو، یم باغی ہو سکتا، نہیں سورج ہو سکتا، لہا اس کے لیے، ان کے تدرکا پکڑ لے، القمرا چاند کو۔ یعنی کیا ہے کہ سورج یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کر چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ، اور نہ رات، سابق النہار، آگے بڑھنے والی ہے دن سے، وَكُلٌّ، اور سب، فی فلکیں، اپنے اپنے دائرے میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج، اب یہ دیکھیں یہ ساری جو باڈیز ہیں، یہ سارے جو پلانٹس ہیں، اتنے ہیوج، اتنے بڑے بڑے ہیں، اور یہ فضا میں ہیں، اسپیس میں، یعنی معلق ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سیٹ ویز ہیں، آربٹس ہیں، جن میں یہ ان کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنے ہیوج ہیں، اتنے میسیو ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، اور یوں ہی فضا میں ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیزیں جو ہیں ایک دوسرے میں بجنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جائیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں اسپیشلی، یعنی کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ سورج کو، یعنی سورج کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سورج کے لیے یہ بات الاؤڈ نہیں ہے، کسی صورت بھی کریکٹ نہیں ہے، اس کے لیے پراپر نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ مینس کہ جب چاند کے یعنی جو ایسا نہیں ہوتا، جیسے ہوتا کیا یوزلی کائنات میں ہم دیکھیں کہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چیزوں کو کھا جاتی ہیں، ڈسٹروائے کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، یعنی بڑی چیز جو ہے اس کی بیسیکلی اجارہ داری ہوتی ہے۔ تو سورج جو ہے وہ چاند کی نسبت بہت بڑا ہے، اور پھر یعنی جو ٹائم جس طرح سے سورج کا ہے وہ وہیں پر ہے، اور جو چاند ہے جو اس کی ٹائمنگز ہیں، جس طرح سے اس نے گھٹنا بڑھنا ہے، وہ اس کی بھی مقرر ہے۔ یعنی ایسے نہیں، یعنی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی انٹرپشن نہیں ہے۔ یعنی جو چاند کا کام ہے وہ چاند اپنا کر رہا ہے، جو سورج کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، کسی کی بھی ایک دوسرے میں ہمیں انٹرفیئرنس نہیں نظر آتی، کوئی مداخلت نہیں نظر آتی۔ یوزلی جہاں پر چیزیں بڑی اور چھوٹی ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر مداخلت لازم ہوتی ہے۔
اور یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی سبحان اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور کوئی ہمیں یعنی ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جہاں پر اب یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کی موومنٹ ہے. تو امیجن کہ ایک گاڑی جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کا کوئی شور نہیں ہوتا، اور جب وہ چیز چلتی ہے تو جتنی سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے اس کی آواز بھی اسی طریقے سے جو ہے نا پروڈیوس ہوتی ہے. یعنی گاڑی آپ کے پاس ایک نارمل سپیڈ سے گزر کے جائے تو اس کی آواز تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، اور کوئی بہت تیزی کے ساتھ گزر کے جائے تو آپ کو اس کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا قریب سے گزر کے گئی ہے. تو سبحان اللہ، امیجن کہ ہر چیز میں اتنی حرکت ہے، اتنی رفتار ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نظر آ رہا ہے. بہت تیزی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سکون ہے. چھوٹی اور بڑی بھی چیزیں ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. بڑا یہ نہیں کرتا کہ اچھا میں چھوٹے کو ختم کر دوں، اور یعنی آربٹس ہے نا، ہر کوئی اپنے اپنے اس میں اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ رات اور دن کی بھی بات ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ہے یعنی ابھی رات کا جتنی رات ہوتی ہے ابھی اس کا وقت ختم نہیں ہوا اور دن جو ہے پہلے نکل آئے، نہیں، سیٹ پیٹرنز ہیں. اور اس یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں کہ آگے جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کے تمام اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اب جیسے یہاں پر سورج کی بھی بات ہوئی کہ سورج جو ہے وہ اپنے ایک مستقر کے لیے چل رہا ہے، اپنے ایک فکسڈ اس کا ایک وقت ہے، فکسڈ اس کی جگہ ہے جس کے لیے اس کا سفر جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اور وہ فکس ٹائم کیا ہے کہ قیامت تک وہ ایسا کرے گا. جب قیامت آئے گی تو پھر اس کا وہ وقت ختم ہو جائے گا. فکس پلیس کیا ہے کہ وہ جا کر جو ہے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے پھر سے طلوع ہونے کی. اور مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے طلوع ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. اور پھر اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ موومنٹ میں ہیں، کچھ بھی ساکن نہیں ہے، سٹل نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی ایک وقت تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جب یہاں پر دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ سائنس کی بھی کچھ تھیریز ہوتی ہیں، سم ٹائمز کچھ فیکٹس ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے، سائنس تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ گریجول جو ہے چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے. اور جب تک جو ہے کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے صرف ایک تھیری ہوتی ہے، ایک ان کا ایکسپوز تھنگز ہوتی ہیں جو کہ کچھ چیزوں کو وہ کر کے اپنا ایک کنکلوژن لے لیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ایسے ہیں. اور کچھ ہوتی ہیں اسٹیبلشڈ فیکٹس ہوتے ہیں کہ اب وہ ریالٹی بن چکے ہوتے ہیں، کہ اب وہ نون ہے، اب ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ایک وقت تھا کہ جب کیا کہا جاتا تھا، یعنی جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں، یعنی انسان اگر جو ہے سائنس کو چھوڑ دے، جو ایک بظاہر چیز نظر آتی ہے کہ اچھا سورج ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ عام انسان بھی مشاہدہ کرے تو سورج کیا نظر آتا ہے کہ سورج جیسے موو کر رہا ہے اور زمین کیا ہے، ساکن ہے. اور پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور زمین جو ہے وہ ساکن ہے. اور پھر کہا گیا کہ جو ہے زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور سورج جو ہے وہ ساکن ہے. اب جب یہ چیز سائنس نے کہی کہ اچھا سورج جو ہے ساکن ہے، ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ حرکت کرتا ہے، یعنی ادھر سے مغرب سے جا رہا ہے تو مشرق کی طرف جا رہا ہے، مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف آ رہا ہے، لیکن ایکچولی سورج کیا ہے، اسٹیشنری ہے، ساکن ہے، اور زمین کیا ہے، وہ حرکت کرتی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج تو چل رہا ہے. اور تب کیا تھا کہ یہ جو سائنس کی بات تھی یہ کانٹرڈکٹ کر رہی تھی قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی ایک بار میں ان کا سن رہی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب سائنس یہ کہہ رہی تھی تو اس وقت بھی شاید وہ اسٹوڈنٹ تھے، تو کہنے لگے کہ ایسے ٹائم میں جو ہے نا، یعنی اسپیشلی سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اچھا سائنس کچھ کہتی ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے. تو ایسے میں اپنے ایمان کو ہولڈ کر کے رکھنا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ کہ پھر ایک ٹائم آیا جو کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہو گیا کہ کیا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور زمین بھی حرکت کرتی ہے.
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز موومنٹ میں ہے، کچھ بھی۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہ تمام جو سیلسٹیل باڈیز ہیں، ساری کی ساری جو ہیں سب کی سب حرکت میں ہیں، کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ نشانی ہے، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَآیَةٌ، اور نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، انا، یہ کہ حملنا، سوار کیا ہم نے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون، بھری ہوئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب آسمان سے ہٹا کر انسان کو ذرا سمندر کی طرف جو ہے نا لے جایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سوار کیا، ان کی ذریت کو، کشتی میں جو کہ بھری ہوئی۔ اب یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جب تک کشتیاں نہیں بنائی گئی تھیں تو سمندر جو ہے بیسیکلی اس پر انسان کا اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم عطا کیا، اور کس طرح سے انسان نے پھر اسی علم کو آگے لے جا کر جو ہے سمندروں سے، دریاؤں سے، تمام چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا شروع، یعنی اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے جو ہے مسخر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب اگر ہم نوح علیہ السلام کو لیں کہ کس طرح سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور ان کی یعنی لوگ ان کے ساتھ سوار تھے اور بھری ہوئی کشتی تھی، اور اسی طرح انسان کی بھی بات لیں تو انسان جو ہے یعنی سمندر سے، ان جہازوں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے۔ وَخَلَقْنَا، اور پیدا کی ہم نے، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، اس جیسی، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار پیدا ہوتے ہیں، یہ سواری کرتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ انسان نے اپنی سواری کے لیے بنا لیا، اور وہ سب کچھ بھی کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، بس نہیں ان کے لیے فریاد رس، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینقذون، رہا کیے جائیں گے، الا، مگر، رحمتن، رحمت سے، منا، ہماری طرف سے، ومتاعن، اور فائدے، الہین، ایک مدت تک کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سمندر میں جب انسان بیسیکلی سفر کر رہا ہوتا ہے تو امیجن کہ جب آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو نیچے کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے، اور اگر یعنی کچھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ طوفان آ جائے یا کچھ ہو جائے تو انسان کتنا یعنی گھبرا جاتا ہے، کتنا سہم جاتا ہے، کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اوپر آسمان ہے اور نیچے پانی ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ اسے نظر نہیں آتی کہ جو کہ اس کے لیے محفوظ ہو۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں سے فائدے اٹھاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو جب انسان ان جہازوں میں سفر کرتا ہے تو چاہے تو اس کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو غرق کر دے، تو ایسے میں ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور ان کو کہیں سے بھی رہائی نہیں ملے گی، سوائے الا رحمتم منا، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہے جو کہ ان کے سفروں کو محفوظ بنائے گا، ان کو جو ہے طوفان سے نکالے گا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے اور طوفان سے نکال لاتا ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ وہ متاعن الہین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پھر بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے اگین ان کو جو ایک چانس دے دیا گیا، متاعن، فائدہ اٹھانے کا، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہے کیا کہ انسان کو یہ تمام دلائل دیے جاتے ہیں، اور دلائل دینے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اس رب کی ذات سے ڈرو جو کہ یہ ساری چیزیں کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم اس زمین پر
زندگی گزارنے کے قابل ہو، آسانی سے اس زمین پر اپنی زندگی گزار سکتے ہو، تو یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے۔ تمام چیزیں اس زمین پر اگر زندگی کو یعنی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ذات کا تقوی اختیار کرو جو چاہے تو سیکنڈز میں تمہیں تہس نہس کر دے، ذرا سی سلائٹ سی چینج جو ہے کسی بھی چیز میں جو ہے وہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، تو کتنا سکیری ہے کہ ایک مومنٹ کے لیے بھی جو ہے اگر زمین حرکت کرنا بند کر دے تو سبحان اللہ زمین جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور پھر کیا ہے، یعنی ایسے میں انسان یعنی ڈر جاتا ہے کہ سبحان اللہ وہ ذات جس نے کہ ان تمام چیزوں کو فلی کنٹرول کر رکھا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ اتقو، ایسی ذات سے ڈرنا چاہیے، ایسی ذات کا جو ہے یعنی تقوی جو ہے اس کے دل میں آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ما بین ایدیکم و ما خلفکم، یہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آگے مینز کہ یعنی عذاب میں سے، یعنی دنیا میں جو تمہیں تمہاری نافرمانی پر عذاب مل جاتا ہے اس کا تقوی یعنی اس سے ڈرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو آخرت میں تمہیں پھر عذاب ملنے والا ہے اس چیز سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، یہ تقوی اختیار کرو گے تو ہی کیا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکو گے، اور اسی اصلاح کے بدلے میں کیا ہے لعلکم، obviously جب اصلاح کرو گے لعلکم ترحمون تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ وما، اور نہیں تأتیہم، آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کے پاس سے، الا مگر کانو، وہ ہیں، انہا، اس سے، معیدین، منہ پھیرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اعراض برتنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز یعنی وہی بات ہے جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں کہ امیجن یعنی انسان جو ہے یعنی کتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، کتنی چیزوں کا اس نے مشاہدہ کر لیا، کتنی چیزوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آ گئیں، اور کتنی چیزوں کو اس نے دیکھ لیا، اور کائنات کی وسعت، کائنات کی جو چیزیں ہیں تمام کی تمام یعنی اس کے سامنے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی جب اس کے سامنے آتی ہے کانو عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کو نہیں مانتا، اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کفروا، تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دے رکھا ہے اس رزق کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، تو کافر لوگ جو ہیں ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، اس کو جو کہ لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، کھلا دیتا اس کو۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو پر خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو، تو کافر ایسے میں جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اس کو کھلا دیتا۔ یعنی جب سب خزانے، سب رزق کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ نے اس کو کھلا رہا تو ہم کیوں اس کو دیں؟ اگر اللہ نے اس کو نہیں دیا تو ہم اپنے دیے ہوئے میں سے، ہم اپنے رزق میں سے اس کو کیوں دیں؟ ان انتم، اور آگے بھی کیا کہتے ہیں؟ ان انتم، اور نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔ یعنی کیا ہے کہ الٹا جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتھارٹی دے رکھی ہے، جو طاقت دے رکھی ہے، رزق بیسیکلی جو ہے نا
اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، صرف کھانے پینے کی چیز کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھا ہے کسی بھی صورت میں، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، تو اس میں سے اس کو خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اپنی اس نعمتوں سے باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ بھلائی کر دو، باقی لوگوں کا بھی کچھ بھلا کر دو، باقی لوگوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کر دو۔ تو ایسے میں یعنی ان کی کنجوسی دیکھیں، اور کنجوسی کے علاوہ جسے کہہ لیں کہ ایک جو ہے تحقیر آمیز اور جسے کہہ لیں کہ مذاق والا رویہ ہے، کہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یعنی اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اس کو کھلا دیتا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے پاس یہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا رکھنا چاہتے، نعوذ باللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا۔ اگر اللہ نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں؟ اور پھر جنہوں نے نصیحت کی کہ رزق میں سے خرچ کرو، ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم تو جو ہے وہ یعنی بھٹکے ہوئے ہو، تم تو کیا ہو، سری گمراہی میں ہو۔ اور یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز اس میں بھی بہت ہی زبردست قسم کا ہم سب کے لیے بہت لیسن ہے، کہ ایک تو یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم جو ہے وہ آ، ایک جیسی نہیں کی، مختلف کی ہے۔ کسی کو کم دیا گیا، اور رزق میں جو ہے نا، ذہن میں رکھیں کوئی ایک چیز نہیں ہے، تمام چیزیں جو بھی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اولاد کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، کھانے کی صورت میں ہے، رشتوں کی صورت میں ہے، کسی اتھارٹی کی صورت میں ہے، کسی بھی چیز کی صورت میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام، کوئی سکل ہے، کوئی صلاحیت ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا رزق ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ سب کے پاس ایک جیسی نہیں ہے، مختلف مختلف ہمیں نظر آتا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، اور کسی کے پاس بہت ہی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو یکساں کر دیتے، سب کو ایک جیسا دے دیتے، لیکن ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ اور یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ جو ڈپینڈنسی ہے نا، کہ ایک دوسرے پر انحصار جو ہے یہ قائم رہے، اور جب ایک دوسرے پر انحصار قائم ہوتا ہے تو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک تعلق بھی رہتا ہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں۔ اگر ہر انسان انڈیپینڈ دیکھیں، جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ جتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی پلٹ پلٹ کر ماں باپ کی طرف آتا ہے، اور جیسے جیسے بچے جو ہیں وہ اپنے معاملات میں، اپنی تمام چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ پلٹ کر بہت کم پیرنٹس کی طرف آتے ہیں، بہت کم پلٹتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈنسی جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یعنی انسانوں کے بیچ میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام کے تمام لوگ اگر امیر ہی ہو جاتے، غریب نہ رہتے، یعنی جسے کہہ لیں کہ میڈیم اور اس میں بالکل لوور اس میں نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا کہ یعنی ایک دوسرے کے کام جو ہے نا وہ نہ ہو سکتے، یعنی آبویسلی کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کا کام نہ کرتا، ہر کوئی کہتا میں تو امیر ہوں، میں کیوں کسی دوسرے کا کام کروں۔ اور اسی طرح اگر ہر کوئی انٹیلیجنٹ ہی ہو تو پھر بھی پرابلم آ جاتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے، اور پھر اس میں ہم انسانوں کی بھی بھلائی رکھ دی گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یعنی اسی طرح سے ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپس میں آپ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور نیکیاں کٹھی کرنے کا بھی آپ کو موقع مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آبویسلی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کسی بھی معاملے میں کچھ دے رکھا ہے، تو اس رزق میں سے جب وہ اپنے کسی دوسرے بہن بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے نیکی اور اجر کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب اس میں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو جس کو دیا گیا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کو نہیں دیا گیا کچھ اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ یعنی ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کا رزق اتارا ہے، تمام مخلوقات کا، تمام انسانوں کا رزق اتارا ہے، لیکن بطور آزمائش کے کچھ لوگوں کا رزق جو ہے کسی اور کو دے دیا گیا، ان کا حصہ کسی اور کے رزق میں ڈال دیا گیا، اور وہ بطور آزمائش ڈال دیا گیا، بتا دیا گیا کہ آپ کے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔
اب یہ ٹیسٹ ہم پر آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے اور وہ ہم نے نکالنا ہے، اور پھر ہم میں سیلفشنس نہ آئے کہ ہم کہیں کہ نہیں جو مجھے مل گیا بس وہ میرا ہے، اب میں کسی کو نہیں دینے والا۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں دوسروں کا بھی ہے، اور اس حصے کو پہچاننا چاہیے، اور اس حصے کو بہت جنرسلی اور یعنی بڑی کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا اس حصے کو نکالنا بھی چاہیے۔ اور یہی چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب کافروں یعنی بیسیکلی یہ جو جواب تھا یہ کن کا تھا؟ کفرو، کہ وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، جو کہ یعنی ایک تو نہ ماننے والے بھی ہیں، اور دوسرا کیا ہے یعنی جو ناشکرے بھی ہیں۔ یعنی یہ ناشکری ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو رزق عطا کیا اور آپ کے رزق میں کسی اور کا حصہ ڈال دیا، اور شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا رزق مجھے ہی عطا کر دیا، میرا حصہ کسی اور میں نہیں ڈالا۔ اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رزق کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا، اور جو دوسرے کا حصہ ہے اس کو وہ آنیسٹلی جو ہے آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکال دیتا۔ تو لیسن کیا ہے کہ انشاءاللہ یعنی اس چیز میں ہمیں کبھی دل میں جو ہے نا تنگی، کنجوسی، ہیزیٹیشن اور جو ہے وہ بخل نہیں آنا چاہیے، کہ جب بھی کہیں پر بھی کسی کی مدد کا معاملہ ہو تو بہت کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا یہ سوچ کر کہ یہ میں کوئی اپنے اس سے نہیں کر رہی، یہ کوئی میرا اپنا کچھ ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، رزقکم اللہ، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، میں کوئی ذاتی اپنا کچھ نہیں دوں گی کسی کو، بلکہ یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، اور اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اور الٹا اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دوسرے کا جو شیئر دے رہے ہیں وہ ایکچولی ہے انہی کا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کس قدر جو ہے وہ یعنی قدر کرتا ہے کہ اس پر بھی ہمیں ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا، اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہیں تک تھا، لیکن اس میں کچھ تھوڑے سے لیسنز ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ کس طرح سے کائنات کی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے سبق دیے، اور اس میں کیا تھا کہ ہر کائنات کی ہر چیز، ایک بات جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا تھی کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل، پھول، ایوری تھنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اطاعت مینز کہ جو کام جس کو دیا گیا وہ ویسے ہی اس کو انجام دے رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ فائدے کی ہیں، وہ دوسروں کے لیے کام کر رہی ہیں، یعنی سورج جو کام کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے، اور درخت جو ہے وہ اگتا ہے، پھل اس میں سے آتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے کے لیے نہیں کر رہا۔ درخت جو ہے اگر پھل اگا رہا ہے، پھل دے رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے، یعنی ہمیشہ آپ کو کائنات کی چیزیں کیا ہیں، گیونگ نظر آتی ہیں، گیونگ اینڈ پہ نظر آتی ہیں، دینے والی نظر آتی ہیں۔ تو انسان کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس کائنات سے وہ سبق لے، اور ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو گیونگ اینڈ پر رکھے۔ ہمیں جو ہے نا یعنی ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے جو ہے نا لینے والے ہوتے ہیں، فلاں سے یہ فائدہ مل جائے، یعنی صرف اور صرف اپنے فائدے ہم کھینچنے کے اس میں رہتے ہیں۔ ایکچولی کہاں پر ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینا چاہیے، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے، اور یہ سبق ہمیں کائنات کی چیزیں دیتی ہیں۔ اور ہم کیا ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ کوالٹی جو ہے نا یہ ہم میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور یہ سبق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، دوسری مخلوقات سے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی مداخلت، کوئی انٹرفیرنس نہیں نظر آ رہی، اسی لیے تو بہت سکون نظر آ رہا ہے۔ اگر انٹرفیرنس ہو، ٹکراؤ ہو، تو پھر تو کائنات جو ہے وہ ٹھہر ہی نہ سکے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کاموں کو اگر آپ سموتھلی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی یعنی سموتھنس چاہتے ہیں کہ چیزیں نائسلی چلتی رہیں، تو یہ جو مداخلت ہے نا اس سے جو ہے نا بہت اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑانا، ہر ایک کے اس میں جو ہے نا بیچ میں پہنچ جانا، اپنی انٹرفیرنس کرنا اور مداخلت کرنا شاید یہ ہمارا رائٹ ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، یعنی وہی بات ہے نا کہ
हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जिसे कह लें कि एक प्राइवेसी होती है, एक पर्सनल स्पेस होती है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ मामला होते हैं कि रियली आपको उनमें जाना चाहिए, लेकिन ये खुद इंसान पर है कि वो अपनी अक्ल से इस चीज़ को अपने लिए सेट करेगा कि कहाँ पर जो है ना मेरा मुदाखलत करना ठीक रहेगा, और कहाँ पर मेरा मुदाखलत करना जो है कामों को बिगाड़ देगा, चीजों को खराब कर देगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और ये सबक भी हमें कायनात से मिल जाता है। और फिर ये देखें कि कायनात तो यानी जमीन जो है इतनी जबरदस्त है कि आ, यानी बेसिकली है क्या कि हम जमीन से बेहतरीन चीजें हासिल करते हैं। खाने पीने की सूरत में जो भी हमें पीछे बताया गया, अनाज है, फल है, ये है, सब कुछ है, हम वो बेस्ट चीजें लेते हैं, और इन रिटर्न हम यानी गार्बेज, वेस्ट जो है वो जमीन में डाल देते हैं। तो यानी जो वेस्ट होता है हम वो डालते हैं जमीन में, तो सुबहान अल्लाह, जमीन उसको भी जो है वो रिसाइकिल कर देती है, फिर उसको जो है फायदे का बना देती है। और वो फायदा भी कौन उठा रहा होता है? इंसान बना रहा होता है। जमीन जो है यानी बेसिकली ये सारा जो फूड वेस्ट होता है ये फर्टिलाइजर फर्टिलाइज कर देता है जमीन को। तो बेसिकली फिर उससे इंसान जो है वो फायदा उठाता है। और इसके अलावा यानी ये भी चीज हमें नजर आ रही है कि हमारे रिस्क में जो है यानी वही बात है, देने की तरफ होना चाहिए। जिस तरह कायनात की इमेजिन के कितनी जेनरसली जो है ना कायनात देने वाली है। यानी सूरज को देखें किस तरह से कितना लाइट अप कर देता है, कितने बड़े लेवल पर वो जो रोशनी देता है। एक बीज हम बोते हैं, कितना बड़ा दरख्त, कितने पत्ते, कितने फल उस पर आ जाते हैं, काउंटलेस, कितने ज्यादा फल होते हैं। तो यानी बहुत ही हमें सखावत नजर आती है, जेनरोसिटी नजर आती है कायनात की चीजों में। तो इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फलां ने मुझे इतनी चीज दी थी, अच्छा बदले में बस मैं इतना ही दूं। नहीं, बहुत जिसे कह लें कि गिन गिन कर और इस तरह से काउंटिंग कर करके चीजों को नहीं होना चाहिए। और फिर वही चीज कि यानी तमाम जो भी रिस्क है उन तमाम मामलात में इंसान को बखील नहीं होना चाहिए, और अपने आप को यानी दूसरों के फायदे का बनाना चाहिए। ना कि सेल्फिश हो जाए इंसान और सिर्फ यही कहे कि अच्छा बस अपने ही फायदे सोचूं, सिर्फ दूसरों से फायदे खींचूं और दूसरों के लिए कुछ भी ना करूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आयात हैं, और बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत लेसन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह क्लास जो है अपनी एंड करते हैं। आज एक्चुअली हमारी जो है लास्ट क्लास है। मंडे को इंशाल्लाह मैं जो है पाकिस्तान जा रही हूँ 5 वीक्स के लिए। तो अब हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है इंशाल्लाह 17 नवंबर के बाद जो फ्राइडे होगा, डेट अभी मुझे नहीं मालूम, तो इंशाल्लाह फिर मैं मैसेज कर दूंगी डेट देख कर। तो 17 नवंबर पे वापसी है। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी कमिंग फ्राइडे होगा उस पे हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लास होगी। तो ये के दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ये के फिर आपसे कुछ ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अपनी किताब को बेहतरीन तौर पर समझने वाला और बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।